जन्नत को सिर्फ नबी का वफादार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। और खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सबको मालूम है ये जलसा इमाम हुसैन के नाम से हो रहा है। शाम से अब तक मनक़बतें अल्लामा क़ारी याकूब साहब क़िबला की तकरीर इमाम हुसैन के ताल्लुक से आपने समाअत की, सब पर आया है कि इमाम हुसैन के नाम से है कि नहीं है। अब ये इमाम हुसैन का वाक़या इतना अहम क्यों है कि उसके लिए हम लोग जलसे कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया पर जब कुफ्र का नंगा नाच हो रहा था, कुफ्र सर चढ़ के बोल रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह ने इस कायनात पर अपने नबी को मबूस फरमाया। नबी आ गए, अंधेरा छट गया, उजाला फैल गया, हर सू उजाला फैल गया। और उसी उजाले को बरकरार रखने के लिए नबी पाक ने अपनी हयात में ही सैयदना सिद्दीक अकबर को मुंतखब फरमाया। सिद्दीक इस चमन को तुम बचाओगे। और सिद्दीक अकबर के बाद अल्लाह ने इस मजहबे अहले सुन्नत को बका दे और बचाने के लिए, तहफ्फुज के लिए सैयदना फारूक आजम को अल्लाह के रसूल ने बता दिया। सैयदना फारूक आजम ने इस्लाम की बागडोर संवारी, उनके बाद में उस्मान गनी ने इस्लाम को फैलाया, उनके बाद में मौला अली मुर्तजा ने इस्लाम को फैलाया, उनके बाद में उनके बेटे उसी मसनद पर, मसनद खिलाफत पर सैयदना इमाम हसन जलवागर हुए। इमाम हसन ने इस्लाम की आबियारी की, गुलशन इस्लाम की आबपाशी की। अब उसके बाद में जब हालात बदलने लगे, अमीर माविया और हसन के दरमियान में लगाई बुझाई करने वाले बीच के शरीर लोगों ने बात को इतना बढ़ा दिया कि उम्मत में दो ग्रुप होने वाले थे, उम्मत मुस्तफा के 2 टुकड़े होने वाले थे। तो इमाम हसन मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बेटे बड़े हसन ने फरमाया कि हुकूमत तो कुर्बान कर सकता हूँ, दौलतें कुर्बान कर सकता हूँ, जान तो दे सकता हूँ, मगर नबी की उम्मत में दरार पड़ जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मसनद खिलाफत सौंप दी हजरत अमीर माविया को। अमीर माविया के जमाने में खिलाफत बादशाहत में तब्दील हो गई। हजरत अमीर माविया बादशाहत के उमूर अंजाम दे रहे हैं और बड़े नेक सहाबी रसूल अल्लाह के वली बाकरामत बुजुर्ग हैं। अमीर माविया के बारे में जरा सा भी किसी के दिमाग में वहमो गुमान में भी अगर तनकीस का एक शायबा भी आ गया तो समझ जाओ कि गुमराह होने का अंदेशा है, गुमराह हो जाओगे। इसलिए कि नबी पाक ने उम्मत का मामू कातिबे वही फरमाया है, सहाबी रसूल हैं और सहाबी का मकाम ये है, 1 लाख वली औलिया किराम की जमात एक तरफ, करोड़ों औलिया किराम की जमात एक तरफ और एक अल्लाह के नबी के सहाबी एक तरफ। सुभान अल्लाह। रसूल हैं हज़रत अमीर माविया। अमीर माविया के बाद में अमीर माविया ने इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत की। उसके बाद में उनके विसाल के बाद अमीर माविया को गुमराह, राह से बेराह, बदकिरदार, बदतीनत, फासिक व फाजिर, शराब को जायज समझने वाला, जिना का मुर्तकिब, अलल ऐलान गुनाहों को करने वाला लोग पसंद थे उसकी जिंदगी में ही। अमीर माविया की हयात में भी उनके बेटे से मुतमईन नहीं थे, मगर वो खुद नाम नेहाद खलीफा बन बैठा
اب ہم خلیفہ ہیں، اب فوج کی کمان، بادشاہت کی کمان یزید کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب لیکن کوئی عرب کا مسلمان یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، اب تیار نہیں ہو رہا ہے، لوگ اس کی خلافت، امامت، قیادت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس نے اپنے تمام حواریوں سے مشورہ کیا، حواری موالی سب آئے، کہنے لگے کہ اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ عرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں پہلے ان پہ دباؤ بناؤ، اگر وہ تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے، وہ تمہاری امامت اور قیادت تسلیم کر لیں گے تو پھر پورا عرب اپنے آپ مان جائے گا۔ اب بڑے کون ہیں؟ ہر زمانے میں آل رسول ہی بڑے ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں آل نبی ہی کا منصب سب سے بلند ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کی نظر امام حسین کی طرف گئی۔ حسین، پورا عرب، پوری اسلامی دنیا حسین کی اقتدا کرتی ہے، حسین کو اپنا رہبر تسلیم کرتی ہے۔ اگر حسین مان لیں گے تو سمجھ لو پورا عرب مان لے گا، پورے مسلمان مان لیں گے، اور بڑے بڑے چیز صحابہ کبار کے اور شہزادگان ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں وہ مان لیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں وہ مان لیں، بڑے بڑے صحابہ حیات ہیں، اگر وہ سب مان لیں گے، امام حسین مان لیں گے تو پھر پورے عرب میں یزید کی مخالفت کرنے والا، بیروت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مگر کوئی آخرکار اس نے پیغام بھیجا، امام حسین میری بیعت کرو، میری امامت قیادت کو تسلیم کرو۔ اس نے پیغام بھیجا عبداللہ ابن زبیر کے پاس، پیغام بھیجا حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کے پاس، مگر کیسے مان لیں اہل حق؟ امام حسین بھی اگر ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر دیں، اس کی امامت کو تسلیم کر لیں، اس کی قیادت کو تسلیم کر لیں، تو وہیں سے امت میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو جائے، اور مسلح پہ کھڑا ہونے والا بد کردار، برا شرابی، جواری، چوری چپاری، ڈکیتی، رہزنی کرنے والا آئے اور مسلح پہ کھڑا ہو، اور جب مولا علامہ یعقوب صاحب کہیں کہ آپ ہٹیے، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہے، آپ کی امامت اور قیادت اسلام میں تسلیم نہیں کی جاتی ہے، آپ ہٹیے، تو فوراً وہ ثبوت دیتا کہ نہیں، یزید جیسے گمراہ بد کردار کی امامت اور قیادت سب نے قبول کر لی ہے، مگر واہر حسین پوری عربی دنیا پر یزید کی حکمرانی ہے، فوج اس کے اختیار میں ہے، دولت اس کے تسلط میں ہے، پوری عربی دنیا پر تمام سینا، لشکر، فوج سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اب یزید گمراہ، فاسق و فاجر، جوا کو عام کھیلنے والا، جوا کو جو عام کرنے والا، شراب، چوری چپاری، ان تمام چیزوں کو برا نہ جاننے والا، شریعت مصطفیٰ کے فرامین کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھنے والا یزید حاکم بن بیٹھا ہے، لوگوں کو اپنا بیعت کرنے کے لیے زبردستی دباؤ بنا رہا ہے، پریشر کر رہا ہے۔ اب بتاؤ پوری عربی دنیا میں حکومت سے ٹکرائے تو کون؟ طائف میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، بصرہ میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، کوفہ میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، مدینہ میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، مکے میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، پوری عربی دنیا میں، اب مجھے آگے کہہ لینے دو، عرب میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، عراق میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، ایران میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، عجم میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں، ہندوستان میں مسلمان ہیں مگر خاموش ہیں۔ اب یزید سے ٹکرائے کون؟ سب کے دلوں پر دہشت بیٹھی ہے، وقت کا حکمران یزید ہے، فوج اس کے ہاتھ میں ہے، لشکر اس کے ہاتھ میں ہے، دولت اس کے ہاتھ میں ہے، سینا اس کے ہاتھ میں ہے، تمام عزتیں، شہرتیں، وقار اس کے ہاتھ میں ہے۔ یزید کی مخالفت کرے تو کون، اور اگر نہ کرے تو سب گنہگار ہو جائیں، نہ کی جائے تو سب گنہگار ہو جائیں، اور وہیں سے شریعت میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو جائے۔ مخالفت کرنا بھی ضروری، مگر کرے تو کون؟ مخالفت کرنا بھی ضروری، یزید کے سامنے اظہار حق کے لیے سینہ سفر ہونا بھی ضروری، مگر ہو تو کون؟ فوج، لشکر، سینا، ہتھیار، توپ و تبر سب اس کے تسلط میں، یزید کے سامنے کھڑا ہو تو کون؟ نہ کھڑا ہو تو
تو شریعت بدل جائے، اور کھڑا ہو تو حکومت وقت سے اکیلا کون ٹکرائے؟ مسئلہ دونوں پیچیدہ ہے، نہ کھڑا ہو تو شریعت بدلے، اور کھڑا ہو تو جرأت کہاں سے لائے؟ یزید شریعت مصطفیٰ میں بے پناہ تبدیلیوں کا ارادہ کرتا ہے، لوگ بڑے بڑے نیک لوگوں پر اپنا قائد تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بنا رہا ہے، مخالفت کرے تو کون؟ پورا مسلمان خاموش۔ اب ذرا اس کو پھیلا لو، کون کون خاموش؟ بڑے بڑے صحابہ حیات ہیں مگر خاموش ہیں، تابعی حیات ہیں مگر خاموش ہیں، تبع تابعی حیات ہیں مگر خاموش ہیں، علماء حیات ہیں مگر خاموش ہیں، مفسرین خاموش، محدثین خاموش، علماء خاموش، بڑے بڑے لوگ حیات ہیں مگر خاموش ہیں۔ اب یزید کی مخالفت کرے تو کون؟ اسلام نے پکارا۔ بڑا توجہ سے سنیے گا میری گفتگو، یہ بھائی صاحب آپ صبح بھی دیکھ لیجئے گا، ابھی میری بات اگر ذرا دیر کے لیے دماغ ہٹ جائے گا تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ یزید کی مخالفت کرے تو کون؟ اسلام کو یزید سے بچائے تو کون؟ قرآن کو یزید سے بچائے تو کون؟ بڑے حالات پیچیدہ ہیں، نہ کھڑے ہو تو اسلام بدلے، کھڑے ہو تو جان جائے، اسلام بچانا بھی ضروری۔ اسلام پکار رہا ہے، اسلام نے پکارا ہے، کوئی جو مجھے بچائے یزید کے چنگل سے؟ قرآن نے آواز لگائی ہے، کوئی جو مجھے بچائے یزید کے چنگل سے؟ پورا عرب خاموش، قرآن پکار رہا ہے، اسلام پکار رہا ہے، تو پوری دنیا خاموش ہے۔ اور ایسے وقت میں قرآن کی آواز کی پکار سن کر امام حسین علی کا بیٹا میدان میں نکلا اور آواز لگائی، اے اسلام گھبرانا نہیں، اے قرآن مایوس ہونا نہیں، جب تک اس دنیا میں حسین ابن علی ہے، اے قرآن تیرا چرچا گلی گلی ہے۔ اسلام کو آواز لگائی حسین نے، اے اسلام گھبرانا نہیں، جب تک حسین ابن علی ہے، قرآن کا چرچا گلی گلی ہے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ نکلے میدان میں علی کے بیٹے، حکومت وقت سے ٹکرانے کے لیے ہندوستان کی حکومت اگر قانون بنائے شریعت کے خلاف تو بڑے بڑے لوگوں کے جگر پارا پارا ہو جائیں گے کہ کون نکلے مودی سے ٹکرائے۔ نکلے ہیں علی کے بیٹے، تنے تنہا علی کے بیٹے، فوج لشکر سینا کمانڈر ہتھیار توپ و تبر کچھ بھی نہیں، مگر نکلے ہیں میدان میں۔ اب ان دونوں سیدوں کی قدم بوسی کر کے بڑا قیمتی نکتہ ہے، ذرا دھیان دیجیے گا۔ ایک بات سوال پیدا ہوا، کلمہ پڑھتے ہیں آپ، کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اسلام کو بچانا جتنی حضرت کی ذمہ داری ہے اتنی ہی آپ کی ہے۔ اسلام پر کوئی حملہ ہو، کوئی اعتراض کرے تو اس حملے کا دفاع کرنا علامہ حنیف صاحب کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، علامہ یعقوب صاحب پہ بھی فرض ہے اور آپ پر بھی فرض ہے۔
اسلام پہ اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب دینا، اٹھتے ہوئے حملوں کا دفاع کرنا آپ کی اور ان کی برابر کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت آپ ہمارے کمانڈر ہیں، ہم آپ کی لشکر ہیں، آپ آگے چلیے، اسلام و سنیت کے دفاع کے لیے آگے بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مگر مسلمان پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور جب فتنہ یزیدی اٹھا تو اکیلے حسین ہی آگے کیوں بڑھے؟ اسلام کا بچانا سب کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ حیات ہیں، ان پر بھی فرض ہے، تابعی حیات ہیں ان پر بھی فرض ہے، تابعی حیات ہیں ان پر بھی فرض ہے، علماء محدثین حیات ہیں ان پر بھی فرض ہے، بڑے بڑے مفسرین حیات ہیں ان پر بھی فرض ہے، عرب کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، عجم کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، عراق کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے۔ مگر اکیلے حسین قرآن کے تحفظ کے لیے کیوں بڑھے؟ اکیلے حسین قرآن کو بچانے کے لیے کیوں بڑھے؟ مسلمان بہت ہیں، ابھی کوئی شریعت پر حملہ ہو اور اکیلے بریلی کے تاج الشریعہ سینہ آگے بڑھائے تو ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، ہر 100 سال میں ایک امام ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے اس کے زمانے میں اسلام پر اٹھنے والے اعتراض کو جواب دینا اور دفاع کرنا اس امام پر فرض ہوتا ہے، اس امام پر فرض ہوتا ہے۔ تو تاج الشریعہ نے جو جوابات دیے ان پر فرض ہے۔ نسبندی کے خلاف مفتی اعظم نے سینہ سپر کر دیا، یہ ان پر فرض تھا۔ 14ویں صدی میں پوری دنیا وہابیت کے بریلی کے تاجدار نے قلعے قمع کر دیے، یہ امام احمد رضا پر فرض تھا۔ ذرا زور سے بولا سبحان اللہ۔ اکبر بادشاہ اتنا طاقتور مضبوط بادشاہ سے ایک قلندر، ایک درویش کامل سیدنا شیخ سرہندی ایک فقیر بادشاہ سے ٹکرایا، کیوں؟ اس لیے وہ اس زمانے کے امام تھے، ان پر فرض تھا کہ وہ بادشاہ سے ٹکرائے، اور وہ ٹکرائے۔ ہم نے عریضہ لگایا اے سید امام علی مقام، جب فتنہ یزیدیت اوج پر ہوا تو اکیلے آپ آگے کیوں بڑھے؟ مسلمان بہت ہیں، صحابی بہت ہیں، تابعی بہت ہیں، تبع تابعی بہت ہیں، مفسرین و محدثین بہت ہیں، مگر اکیلے آپ ہی آگے کیوں بڑھے؟ ہم نے عالم تصور میں عریضہ لگایا اے سید امام علی مقام، ہم غلاموں پہ کرم فرما دیجئے، حرمت نگر کے سنیوں کے دماغ پر اس سوال کا جواب حل فرما دیجئے۔ ہم نے عریضہ لگایا، آنکھیں بند کی، عالم تصور میں امام علی مقام کی بارگاہ میں عریضہ لگایا، اے کربلا کے دولہا، اے کربلا کے تاجدار، ان حرمت نگر کے سنیوں کو اس کا جواب دے دیجئے کہ مسلمان بہت ہیں، مگر شریعت کو بچانے کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے اکیلے آپ ہی آگے کیوں بڑھے؟ تو کربلا کے دولہا نے، امام علی مقام نے ہم غلاموں پہ کرم فرمایا، اس کا جواب عنایت فرمایا، اے حرمت نگر کے سنیوں، مسئلہ یہ تھا کہ جب قرآن پر وقت پڑا تو اس کی حفاظت کے لیے اکیلا حسین آگے اس لیے بڑھا کہ جو رشتہ قرآن کا حسین سے ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو رشتہ قرآن کا حسین سے ہے وہ
وہ کسی اور کا ارے زور سے بولو کسی اور کا ہاتھ اٹھا کے بولو کسی اور کا نہیں ہے. ہم نے کہا سرکار قرآن اور حسین کے درمیان میں رشتہ کیا ہے؟ قرآن اور حسین دونوں قرآن ہیں، ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا قرآن. ہم نے کہا یہ کون سا رشتہ ہے؟ جب قرآن پہ وقت پڑا تو اکیلے حسین ہی آگے بڑھے، اس لیے کہ جو رشتہ قرآن کا حسین سے آئے وہ کسی اور کا نہیں ہے. ہم نے کہا وہ رشتہ کون سا ہے؟ کربلا کے امام نے جواب عطا فرمایا وہ رشتہ یہ ہے کہ جس گود میں حسین پلا ہے اسی گود میں قرآن اترا ہے. ذرا زور سے بولو تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. جس گود میں حسین پلے اسی گود میں ذرا زور سے بولو اسی گود میں قرآن اترا ہے. اور دونوں کی گودیں ایک ہیں. حسین بھی اسی گود میں پلے ہیں، قرآن بھی اسی گود میں نازل ہوا ہے. مصطفیٰ کی گود میں حسین پلے ہیں، مصطفیٰ کی گود میں قرآن اترا ہے. قرآن دونوں ہیں، ایک بولتا قرآن ہے ایک خاموش قرآن ہے. اور دونوں قرآن ایسا رشتہ ہو گیا جب دو بھائی ایک گود میں پلتے ہیں، جب دو بھائی ایک گود میں پلتے ہیں، جب دو بیٹے ایک ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں تو دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو جانا یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، یہ قدرتی بات ہے. دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہی ہو جاتی ہے. تو جب کسی ایک بھائی پر تو ایک گود میں دو پلنے والے بھائیوں میں سے ایک پر مصیبت پڑتی ہے تو پیچھے سے دوسرا آواز دے کے کہتا ہے کہ بھیا گھبرانا نہیں، ابھی تمہارا دوسرا بھائی زندہ ہے، ابھی تمہارا دوسرا بھائی سلامت ہے. تو جب کربلا میں قرآن پہ وقت پڑا، اسلام پہ وقت پڑا تو پیچھے سے للکار کے حسین نے کہا اے قرآن گھبرانا نہیں، ابھی حسین زندہ ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اب سنو، یہ دونوں گودیں دونوں ایک ہی گود میں قرآن نازل ہوا سب کو معلوم ہے، اور حسین پلے سب کو معلوم ہے. مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، میرے آقا منبر رسالت پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. ذرا محبت سے بول دو، اگر بات اچھی لگتی ہو تو ایمانداری سے بول دو. بالکل قطعی میں مکمل آپ کو خطابت کے جوہر میں دکھا رہا ہوں، بالکل مکمل دقیق گفتگو کر رہا ہوں. اگر اہل علم و فراست کے لوگ ہوگے تو ان کی میری محنت کی قدر کرو گے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. منبر رسالت پر کھڑے ہو کے میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. جمعے کا دن ہے، تمام صحابہ کرام کا مجمع ہے. تمام صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار میں محو حیرت ہیں. مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کے اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں. خطبے کا خطبہ دے رہے ہیں آقا منبر رسالت پر کھڑے ہو کر. یکایک اچانک نگاہ نبوت مسجد نبوی کی گیٹ کی طرف اٹھی تو کیا دیکھا میرے آقا نے کہ امام حسین کی عمر چھوٹی ہے، ابھی 8 سال 7 سال کی عمر ہے. امام حسین مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے. مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، نبی نے جیسے ہی دیکھا کہ میرا بیٹا حسین آ رہا ہے تو میرے آقا نے خطبہ کو روک دیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نبی نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا مصطفیٰ نے. حسین کو دیکھ کر اب تمام صحابہ حیرت میں ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ خطبہ روک دیا نبی نے، کیوں روک دیا، کیا وجہ ہے؟ سب نے چہرہ پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نواسۂ مصطفیٰ حسین آ رہے ہیں. حسین اندر آ رہے ہیں. آپ کا بیٹا جائے، گاؤں کے پردھان مکھیا کا بیٹا، ودھایک ایم پی ایم ایل اے نیتا پریتا لیتا دیتا چیتا کا بیٹا اگر اندر جائے تو لوگ ہاتھ پکڑ کے پیچھے کے بعد پیچھے بیٹھ جا کر کے تیرا باپ پردھان ہوگا، گاؤں کا ہوگا. مگر یہ پردھان کا دربار نہیں ہے، یہ ودھایک کا آفس نہیں ہے، یہ دربار الہی ہے. یہاں سب کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں. محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند رہا. حسین اندر جا رہے ہیں، نبی خاموش کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو دیکھ، نواسے حسین کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نواسے حسین کو دیکھ رہے ہیں. اب تمام صحابہ نے
چہرہ گھمایا تو دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں. نبی نے حسین کے لیے خطبہ روک دیا. لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے, سب خطبہ سن رہے ہمتن گوش ہو کر. نبی نے خطبہ روک دیا حسین کے لیے. اب تمام صحابہ حیرت میں ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اسی اسنا میں کیا دیکھا صحابہ نے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں, حضرت انس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میرے آقا نے, تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا نے حسین کو دیکھا. حسین اندر آ رہے ہیں اور جیسے ہی قریب آئے تو میرے آقا نے انگشت شہادت اٹھائی, کلمے والی انگلی اٹھائی اور ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنا ایک پائے اقدس آگے بڑھایا, ہلکا سا خم دیا یعنی ہلکا سا پیر ٹیڑھا کیا اور میرے آقا نے انگلی اٹھائی. حسین قریب آئے, اپنے نانا کی انگلی پکڑی, ایک ہاتھ سے انگلی پکڑی اور اپنا ایک پیر نانا کے پائے اقدس پہ رکھا. پیر رکھ کے حسین چل گئے, اپنے نانا کے سینے سے لپٹ گئے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نانا کے سینے سے لپٹ گئے. تمام صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا نے اپنے نوا سے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا, سینے سے چمٹا لیا. حسین مصطفیٰ کے سینے نبوت سے چپٹے ہوئے ہیں اور میرے آقا نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی. اور کون سی زبان؟ وہ زبان جس زبان کی شان میں بریلی کے امام رطب اللسان ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نبی نے زبان مبارک نکالی اور امام حسین کے منہ میں رکھ دیا. حسین چوس رہے, نبی چسا رہے, نانا چسا رہے, حسین چوس رہے. تمام صحابہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حسین چوس رہے, مصطفیٰ چسا رہے. پھر کچھ لمحات کے بعد حسین نے اپنا چہرہ اپنے آپ ہٹا لیا. نبی نے اپنی زبان پہلے نہیں ہٹائی, پہلے حسین نے چہرہ ہٹایا. کیا مطلب؟ پیاسے کو جتنے پانی کی ضرورت تھی مل گیا, سیراب ہو گیا, جگر پیٹ بھر گیا, تو حسین نے خود چہرہ ہٹا لیا. یہ مسئلہ مہمہ سمجھ نہیں آیا. تمام مجمع کو سب سامنے, صحابہ کے سامنے زبان چوسائی, پھر امام حسین نے اپنے آپ اپنا چہرہ ہٹا لیا. یہ مسئلہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, مگر یکایک اچانک ایک روایت میری آنکھوں کے سامنے سے گزری, ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا کہ مہریرہ کے نوری میاں بریلی جاتے ہیں, 6 مہینے کے مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, اور جب ان کو مرید کرتے ہیں تو اپنے منہ میں کھجور رکھتے ہیں اور کھجور چبا کر 6 مہینے کے مفتی اعظم کے منہ میں رکھتے ہیں. اور جیسے ہی کھجور کا رکھنا تھا اور ویسے ہی مفتی نوری میاں فرماتے ہیں یہ بچہ وقت کا ولی کامل بھی ہے, وقت کا مفتی اعظم بھی ہے, بہت بڑا عالم دین بھی ہے, بہت بڑا کثیر الخلائق یعنی بہت مخلوق اس کی دیوانہ ہوگی, یہ بچہ بہت نصیب والا ہے. یعنی کھجور رکھا, کھجور منہ میں رکھی, درجات بلند ہو گئے. تو یہ مسئلہ, یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. چھوٹوں سے بڑوں کی بات کو سمجھو. بریلی میں جو طریقہ ہے وہ مدینے سے آیا ہے. نبی پاک نے اپنی زبان مبارک حسین کو چسائی. کیا مطلب؟ زبان کے ذریعے سے علم معرفت, صبر و استقلال, عزم و استقلال, سیر اللہ, سیر فی اللہ. مصطفیٰ نے اپنے نواسے کو زبان کے ذریعے سے ساری دنیا کی حکمتیں عطا کر دی ہیں, ولایت کے تمام منزلیں عطا کر دی ہیں زبان کے ذریعے سے. اہل اللہ کی نظر سے جب حدیث پڑھو گے اس کا رنگ ہی الگ ہوگا. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اب دیکھو اہل عقل یہاں پہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطبہ دین ہے. خطبہ دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سب لوگ بولو, پیچھے والے بھائی اتنی فرصت سے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے پوری ذمہ داری ہماری ہو. تقریر بھی ہم ہی کریں, سبحان اللہ بھی ہم ہی بولیں.
اچھا نعرہ لگانے والا بھی اپنا آدمی ساتھ میں لے کے آیا کریں گے. یہاں کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ ہاں کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے نا؟ ہاں کہاں ہے تو کہاں ہے؟ کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ یا اللہ اتنی باریک تقریر کہاں سے سمجھ میں آئے گی جب نعرہ یاد نہیں ہے؟ اچھا بڑی مشکل سے ایک آدمی پیدا ہوا اور وہ بھی سارے نعرے لگا دیے اور حسین کا نعرہ بھول گئے. یہ ہے مسلمان کی حالت. نہ جانے کون سی 56 کروڑ کی چوتھیائی کے چکر میں پھنسے ہو, کون سی گرگی میں جی رہے ہو, کہاں ہوش ہیں تمہارے؟ دنیا کے حال معلوم ہے؟ پوری دنیا تمہاری دشمن ہے اور تمہیں نعرہ لگانے میں شرم آ رہی ہے, نبی کا نام لینے میں شرم آ رہی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے یہ وقت ایسا کیوں پلٹا؟ پوری دنیا کی حکومتوں کے تاج ہماری ٹھوکروں پر ہوا کرتے تھے. دنیا کی تمام عزتیں ہم سے سلامت تھی. لوگ ہمارے گھر پر اپنی جوان بیٹی چھوڑ کے جایا کرتے تھے. جب باہر پردیش میں جاتے تو جوان بیٹی ہمارے گھر پر چھوڑ دیتے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ مسلمان کبھی کسی کی بہو بیٹی پہ گندی نظر نہیں ڈالتا. بڑے بڑے کفار و مشرکین سلاطین عالم کے فیصلے ہمارے پاس آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, مسلمان کبھی بے ایمانی نہیں کرتا ہے, مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. وقت کیسے پلٹا کھا گیا؟ دنیا پہ سب سے بے عزت تم ظاہری حالت میں. حقیقی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں. حقیقت میں ہم سے کوئی کیا ٹکرائے گا جس کے پاس حسین جیسی دولت ہو؟ ایک سجدہ حسین کا کافی ہے جہاں بھر کی عبادت کے لیے, جہان بھر کی عبادت کے لیے ایک سجدہ حسین کا کافی ہے. بظاہر پوری دنیا میں سب سے بڑا مظلوم مسلمان, بے سر و سامانی کے عالم, بے بسی, لاچارگی, نہ دولت, نہ سیاست, نہ عزت, نہ نوکری, نہ پیشہ, نہ اتحاد, نہ برکت, نہ سیاست میں کوئی وجود, نہ کوئی مددگار, نہ کوئی سہارا. مارے جا رہے ہو, کاٹے جا رہے ہو, بے عزت ذلیل ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے جب سے ہم نے دین نبی چھوڑ دیا ہے تب سے ذلت نے ہمارا ساتھ پکڑ لیا. ایک بار پھر پڑھ کے دیکھو, سچے دل سے نہ مان رہے. ایک بار پھر دین کے لیے جی کے دیکھو. ابھی دنیا کے لیے جی رہے ہو, 56 کروڑ کی چوتھائی امیر بننے کے لیے جی رہے ہو, بڑا آدمی بننے کے لیے جی رہے ہو. 2 سال اللہ کے واسطے, 2 سال صرف خدا کے لیے جی کے دکھا دو. اللہ کے لیے زندگی جیو, بیٹوں کی پرورش کرو اس نیت سے خدا کے لیے, کھانا کھاؤ خدا کی عبادت کے لیے, روزی حلال کماؤ بچوں کو حلال کمائی کھلانے کے لیے. بڑا آدمی بن کے کیا کرو گے؟ جب قبر میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے, دنیا میں بھی مارے جا رہے ہو. نہ بدلو گے تو بدل جائے گا تمہارا نام, بدل جائے گی تمہاری ہستی. اگر نہیں بدلو گے, بدل جاؤ مسلمانوں, بات مان لو, بات سمجھ لو. اللہ کی عبادت کرو سچے دل سے. شریعت اور اسلام میں شرم اور حیا مت نہیں, اللہ کے نام میں شرم نہیں. جہاں پہ موقع ملے وہیں پر سبحان اللہ بول دو. اللہ کے نام زبان پہ لیتے رہو. نماز کی پابندی کرو, روزے رکھو, حج کرو. جوا شراب
ढोल ताशा बाजा गाजा मेला ठेला, हुसैन के नाम पर ये इतनी खुराफात है, कसम खुदा कि हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचती होगी कि मेरे नाम पर मेरे मानने वाले इतने गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सच्चे पक्के हुसैनी हो तो कल से नमाज की पाबंदी करके दिखाओ। सच्चा हुसैनी वो होगा जिसकी एक वक्त की नमाज नहीं छूटेगी, इसलिए कि करबला में हुसैन को जवान बेटों की लाशें याद नहीं आई, बेटियों की सूखे हुए होंठ याद नहीं आए, अब्बास के कटे हुए बाजू याद नहीं आए, अली अकबर अली असगर का लाशा याद नहीं आए, हुर की जवानी याद नहीं आए, कासिम भतीजे की जिस्म याद नहीं आए। करबला के मैदान में अगर कुछ याद है तो अल्लाह की नमाज याद है। हुर्मतनगर के लोगों, कल से नमाज की पाबंदी करो। हुसैन के दिन चल रहे हैं और इन्हीं दिनों से आप हुसैन के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो। अल्लाह की कसम हालात बदल जाएंगे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के। तुम्हारे पास दौलत इज्जत शोहरत सियासत कभी कुछ नहीं था, ना आज है। मुसलमान के पास दौलत इज्जत हुकूमत सियासत कभी कुछ नहीं था, मगर हाँ एक ताकत थी जिस ताकत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में हमने इनकलाब बर्पा किया था, और वो ताकत कोई और नहीं अल्लाह की रहमत की ताकत थी। वो रूठी है तुमसे, तुम दुआएं कर रहे हो बर्मा में मारे जा रहे हैं, तुम दुआएं करते रहे गुजरात में करते रहे, तुम दुआएं करते रहे हालात वैसे ही रहे, सिर्फ इसलिए कि वो ताकत जो तुम्हारे पास थी वो रूठ गई है। इसलिए हुर्मतपुर के सुन्नी मुसलमानों, जागो, आंखें खोलो, सुबह ही जाके हुसैन के तरीके पर जिंदगी गुजारो और अपनी इस पेशानी को परवरदिगार की बारगाह में झुकाओ, तो आंसू सच्चे दिल से गिराओ, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ और अरीजा लगाओ कि मौला मैं अपना सर उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि दुनिया में मुसलमानों की इज्जत वापस नहीं हो जाएगी। हालात बदलेंगे, आप अच्छे किरदार बना लो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम दीन, इल्म दीन सबसे जरूरी है। जो भी बनाओ इसके साथ बनाओ, वरना देखा यह गया है कि जो पेवर इंग्लिश मैन हुए हैं, जब कोई वक्त आता है हम लोगों पे मुसीबत का, उस वक्त हमारा साथ छोड़ के वो कहीं और चले जाते हैं, इसलिए कि इस्लाम का नॉलेज नहीं है ना। तलाक, तलाक दूसरे तो बाद में वाबेला मचाए, अपने ही चक्कर में पड़ गए। ये क्या है तलाक, क्या है? अपने ही नहीं समझे। जब कानून इलाही को मुसलमान नहीं समझेगा तो फिर और कौन समझेगा? और अल्लाह के कानून को ये इंसान क्या समझ सकता है? इंसानी दिमाग कानून इलाही को समझ सकता है? मुसलमानों समझो, नमाज की पाबंदी करो, यही हुसैन का पैगाम है। अपनी बहू बेटियों को बेपर्दा मत घुमाओ, बच्चों को बचपन से ही नमाजी बनाओ। हेलो भाई साहब, क्या नमाज से डर लग रहा है? हाँ बैठी जाओ, उसमें फायदा है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। अब देखो, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक दिया, हुसैन को ज़बान मुबारक चुसाई, खुतबा रोक दिया। तमाम सहाबा हैरत में है कि खुतबा तो दीन का काम है, खुतबा दीन है, और दीन के लिए दीन का काम छोड़ के नवासे की मोहब्बत को नबी ने गले लगा लिया। खुतबा दीन है, दीन को छोड़ा, हुसैन को पकड़ा, अकल काम नहीं करती है। मगर आगे चलो, नबी ने जबान चुसाने के बाद
دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ مولا پروردگار کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کرنے لگے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور قیامت تک میرے حسین سے جو جو محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ جو جو حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب پتہ یہ چلا نبی نے خطبہ چھوڑا، نواسا پکڑا، خطبہ چھوڑا نواسا پکڑا، اور شریعت ہے کیا؟ شریعت ہے کیا؟ شریعت یہ ہے جو مشیت الہی ہے اور طبیعت مصطفیٰ، مشیت خدا اور طبیعت مصطفیٰ جب دونوں مل جائیں اسی کا نام شریعت مصطفیٰ۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کہیں مت رکھو یہاں، کہیں مت رکھو، بلا وجہ لیے گھوم رہے ہو، آدھا گھنٹے کی بات ہے۔ مصطفیٰ کی طبیعت، خدا کی مشیت، یہ دونوں مل جائیں تبھی بنتی ہے شریعت۔ سبحان اللہ۔ خدا کی مشیت، مصطفیٰ کی طبیعت دونوں مل جائیں اسی کا نام شریعت ہے۔ اب شریعت بنانے والے مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا، حسین کو پکڑا، یہ گویا کہ یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں مسجد نبوی کے تمام صحابہ کو، یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ بھی دین ہے، حسین کی محبت بھی دین ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کی محبت بھی دین، خطبہ بھی دین۔ خطبہ چھوڑا، حسین کو پکڑا تو گویا کی عبادت بند نہیں ہوئی، حسین سے محبت ہوتی رہی، برابر سے عبادت ہوتی رہی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کی محبت دین ہے، خطبہ بھی دین، ارے زور سے بولو، خطبہ بھی دین ہے، اور حسین کی محبت بھی دین ہے۔ دین حسین سے الگ نہیں، حسین دین سے الگ نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یعنی اتنا مضبوط سجدہ ہے حسین کا، اتنا مضبوط سجدہ ہے کہ اگر اسلام میں سے حسین کو نکال لو تو اسلام کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ حضرت بیدم کہتے ہیں، بیدم کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سرزمین ٹانڈا حرمت نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہی پانچ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب آگے ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث سنائی کہ جو جو حسین سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب جو جو حسین سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بول دے یا حسین، یا حسین۔ بہت سچی محبت سے بولنا، اس لیے کہ حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں، کس کا دھیرے اٹھا ہے کس کا چھوٹا اٹھا ہے، سب کربلا سے حسین دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ بلند آواز سے بولو یا حسین، یا حسین۔ اب یہ گارنٹی کنفرم کلیئر کہ جو جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین سے پیار کرو، حسین سے پیار کرو، اور حسین کے سچا پیار یہی ہے کہ کل سے نماز اسٹارٹ کرو، بے شک بے شک۔ نماز اسٹارٹ کرو،
حالات بدل لو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بناؤ. یہ دونوں باتیں مان لو, انشاءاللہ 20 سال کے بعد مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے. اس لیے کہ علم اپنی راستہ اپنے آپ تلاش کر لیتا ہے, علم اپنے راستہ اپنے آپ ڈھونڈ لیتا ہے. جب تمہارے بچے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, صحابی, لیڈر, پترکار بڑے بڑے ہوں گے, انشاءاللہ مسلمانوں کے حالات اپنے آپ بدلیں گے. مگر شرط یہ ہے, آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ایک لحاظ میں گزر بسر کر لو, بغیر سلیب لنٹر کے اپنے مکان میں رہ لو, مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو. اس لیے کہ یہی کربلا کے حسین کا پیغام ہے. نبی شب ہے کہ حکم حسین بیٹھا ہے, امام حسین بیچ میں ہے, اندھیری رات ہے, سکینہ بھی بیٹھی ہیں, عباس بھی بیٹھے ہیں, علی اکبر بھی بیٹھے ہیں, علی اصغر بھی گود میں ہے, اور امام حسین کے بچے کہنے لگے بابا جان رات نہیں کرتی ہے, اندھیری رات ہے, پیاس کا رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, پیاس کی شدت ہے, پیاس کی بے چینی ہے, بابا جب رات نہیں کرتی ہے وحشت محسوس ہو رہی ہے, دور دراز دیش پردیش میں یہ ننھے منھے بچے, بابا کیا کریں؟ حسین فرماتے اے بیٹو قرآن پڑھو دل کو سکون مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن پڑھو تو پڑھنا کتنا ضروری ہے, کربلا کی اتنی مصیبتوں میں بھی قرآن یاد ہے. جی بے شک. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب ایمانداری سے بتانا کہ تمہارے گھر میں کتنے دن سے قرآن نہیں یاد کیا گیا؟ ہفتہ, 8, 60 کی کھاٹ. نبی نے فرمایا تھا میری امت جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہے گی, اس وقت تک میری امت تباہ و برباد نہیں ہوگی, گمراہ نہیں ہوگی. ایک میرے اہل بیت کا دامن, دوسرے قرآن کا دامن. سبحان اللہ. سلیم میاں کا بھی دامن پکڑو, امین میاں کا بھی دامن پکڑو, مسعود میاں کا بھی دامن پکڑو, قرآن کا بھی دامن پکڑو. تمہارے گھروں میں جو پڑھاؤ تو صبح سے امام حسین کے نام پہ پارا پڑھواؤ گے, جو پڑھا ہوگا اس سے پڑھواؤ گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, پڑھواؤ گے سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین. میرے بھائی بہت ہو گئی ذلت, بہت برداشت سے باہر ہو گئی بے عزتی. اپنی رب کی رحمت کو منا لو, جب وہی مان جائے گی تو یہ زمانہ اپنے آپ مان جائے گا. اس کو منانے کے چکر مت پڑو, اس رب کی رحمت کو منا لو. جب مان جائے گا رب تو آ جائے گا تمہارے ہاتھ میں سب. اس لیے اس کی رب کی رحمت کو منا لو, حالات بدل جائیں گے. بچوں کو پڑھاؤ, مگر اس انداز سے اگر جیو گے تو صرف کٹو گے. وہ دن دور نہیں آئے, اہل علم و فراست یہ بات سمجھ سکتے ہیں, کشتی سکھانا, جوڈو کراٹے سکھانا مکمل ضرور ایسا لگتا ہے کسی چیز کی تیاری ہے. اگر تم نہیں بدلے تمہارا نام بدل دیا جائے گا. اے مسلمان اب بھی سے اپنے رب کی رحمت کو منا لے, اور پھر دیکھ انشاءاللہ زمانے میں انقلاب آ جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر نہیں سمجھے تو بہت تیاری مکمل سر پر ہے. سارے کیل کانٹا درست ہیں, سب فٹ ہے, بس خالی کٹنے کی باری. اس رب کی رحمت کو اپنا لو, نماز کی پابندی کرو, سچے دل سے قرآن کو مانو. سبحان اللہ بولنے میں یہاں شرم آتی ہے, نیتاؤں کا نعرہ لگانے میں تمہیں حیا نہیں آتی. ودھایک زندہ باد, منتری سنتری جنتری, نیتا پریتا, لیتا دیتا چیتا زندہ باد.
ٹمپو ہائی ہے، ٹمپو ہائی ہے، ٹمپو ہائی ہے، ٹمپو ہائی کر رہے ہو، تمہارا ٹمپو پنچر ہو گیا، اللہ تمہارا ٹمپو پنچر ہے. خدا کے واسطے حالات کو بدل لو. اور پھر دیکھ ہم سے دنیا پہ ہم سے زیادہ حق پر کون ہے؟ بے شک بے شک سبحان اللہ. ہمیں لوگ ڈرا رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں. ڈرو، ڈریں ڈریں ڈریں. ڈراؤ کسی اور کو جا کے، ہمیں مت ڈراؤ. اس قوم کو مت ڈراؤ جس قوم نے کربلا دیکھا ہو، جی بے شک جس قوم کی تاریخ کے پاس کربلا کی تاریخ ہو، بے شک جس قوم کے اتہاس میں کربلا جیسا ایک عظیم کربلا ہو، اس کو مت ڈراؤ. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ایک کربلا اور ہو جائے گی، ایک کربلا اور ہو جائے گی. مگر یاد رکھو ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد بھائی، بہت اچھے بہت اچھے. اسلام زندہ ہوتا ہے کیا بات ہے، واہ واہ. زندہ باد. ہر کربلا کے بعد. اور حالات بتا رہے ہیں، اثر و قرائن بتا رہے ہیں. یہ بہت باریکی کی گفتگو ہے، توجہ چاہوں گا، بڑا دھیان دیجیے گا. حالات بتا رہے ہیں، اثر و قرائن بتا رہے ہیں کہ ہر تکلیف کے بعد آرام ہے. یہ تو تکلیف اسلام پہ دکھ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں پوری دنیا پر بہت جلد اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلمانان اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر. ہر تکلیف کے بعد آرام ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب بات آتی ہے اسلام کی تو پوری دنیا ایک طرف. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ بات تو میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہیں. اس میں کیا نیا ہے؟ سارے بودھسٹ، کرسچین، یہودی، اے ٹو زیڈ سب ایک طرف. بیچ میں اکیلا تنے تنہا مصطفیٰ کا سجایا ہوا، حسین کا بچایا ہوا. جی جی واہ. یہ گلشن مصطفیٰ کا سجایا ہوا اور حسین کا بچایا ہوا اکیلا اسلام. چاروں طرف سے تمام مذاہب باطلہ، بیچ میں تنے تنہا اسلام. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، حضرت بڑی فکری بات ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جب بات اسلام کی آتی ہے تو سب ایک کیوں ہو جاتے ہیں؟ سب کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اسلام. بودھسٹ اسلام کھٹک رہا ہے، کرسچین اسلام کھٹک رہا ہے، یہودی اسلام کھٹک رہا ہے، سب کو اسلام کھٹک رہا ہے. آخر اسلام میں ایسی کیا بات ہے؟ مسلمان سینے سے لگائے ہے، جو لگائے ہے وہ تو ایسا لگائے ہے، اس کو تو ایسی لگن لگی ہے کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. زندہ باد زندہ جس باد. نے لگایا اسے تو ایسی لگن لگی، ایسی لگن لگی، اور جس نے نہیں لگایا اسے دشمنی کی ایسی لگن لگی. سب کا ٹارگٹ اسلام، چاروں طرف سے. کرسچین اسلام، یہودی اسلام، بدھسٹ اسلام، بہائی اسلام، ناستک اسلام، لامذہبیت اسلام، گڑتنتر والے اسلام. سب کا ٹارگٹ اسلام. کیوں؟ یہ بات تو دماغ میں آئی نہیں سکتی کہ اسلام میں کوئی کمی ہے. اگر کمی ہوتی تو مائیکل جیکسن جیسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوتے؟ اگر کمی ہوتی تو سنیتا ولیم جیسے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہوتے؟ اگر کمی ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا ویگیانک، سب سے بڑا سائنسدان کلمہ طیبہ پڑھ کے کیسے ہوتا مسلمان؟
بات ہے حضرت بہت اچھے. پھر بات کیا ہے؟ سبحان اللہ. پھر بات کیا ہے؟ سب کو اسلام کیوں کھٹکتا ہے؟ یہ بات میرے ساتھیوں میں بہت دن تک مسئلہ بحث بنا رہا. ایک دن میں نے دیار خواجہ کی چوکھٹ چومی، ایک جلسے میں گیا تھا مکرانہ، واپسی پر حاضر دی اور چوکھٹ چومی اور جواب وہیں سے آ گیا دماغ پر، وہ فوراً مسئلہ حل ہو گیا. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا اسلام پوری دنیا کے مذاہب باطلہ کو اس لیے کھٹکتا ہے کہ کرسچین اسلام کا دشمن، یہودی اسلام کا دشمن، بودھسٹ اسلام کا دشمن، پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام اس لیے کھٹکتا ہے. بہت باریک جملہ ہے، اگر ادھر ادھر لاپرواہی کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام پوری دنیا کی آنکھوں میں اس لیے کھٹکتا ہے، اس لیے کھٹکتا ہے کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے، یہ مانتی ہے، یہ پہچانتی ہے کہ اسلام سچ ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مذہب اسلام، فیضان مذہب اسلام، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسلام حق پر ہے، اس لیے پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ اسلام کی حقانیت سے کانپ رہے ہیں، اسلام کی صداقت سے تھرا رہے ہیں کہ اگر کہیں اسلام کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اگر کہیں اسلام کو موقع مل گیا، اگر کہیں اسلام کو ابھرنے کا موقع دے دیا گیا تو یہ اسلام وہ اسلام ہے جو دنیا کے کسی روکے نہیں رکے گا. کلمہ طیبہ کا پرچار ہندوستان کی زمین پر بھی ہوگا، سمندر کی چھاتی پر بھی ہوگا اور ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے. پوری دنیا سچائی جانتی ہے. ایسا کیا بات لگتا ہے. ہے اتنی شدت دشمنی سے ایسا لگتا ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں سب کو معلوم ہے کہ اگر اسے موقع مل گیا تو پھر یہ نہیں رکنے والا. اگر اسے ڈیولپ ہونے کا موقع مل گیا، چونکہ یہ وہ قانون الہی ہے جو گورے کے لیے ہے وہی کالے کے لیے ہے، جو خاں صاحب کے لیے ہے وہی پٹھان کے لیے ہے، اور وہی شاہ کے لیے ہے وہی انصاری کے لیے ہے. کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ رہا. پوری دنیا اسلام کی صداقت سے واقف ہے، یہ بات طے ہے. اندر سے سب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اندر سے سب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اگر اسے موقع مل گیا تو یہ نہیں رکنے والا. مگر پھر بھی لوگوں نے کہا اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ. تمام لوگ دھرم بچانے کے لیے کیا کیا لے کے دوڑے. کوئی بندوق لے کے دوڑا، کوئی ترسول لے کے دوڑا، کوئی کچھ لے کے دوڑا. کیا کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ دھرم بچانے جا رہے ہیں، دھرم بچانے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ایسا دھرم کیوں رکھتے ہو جسے روز بچانا پڑتا ہے؟ ایسا دھرم کیوں رکھتے ہو جسے روز بچانا پڑتا ہے؟ فکر قرآن کو دیکھو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایسے مذہب کو مانو جس کی حفاظت خود خدائے پاک نے لے لی. کیا بات ہے سبحان اللہ. خود خدائے پاک کے اختیار میں ہے. جب جب اسلام کا دیا ٹمٹماتا ہے تو کوئی نہ کوئی احمد رضا بن کے میدان میں آتا ہے. جب جب اسلام کی شمع پہ ہوائیں لگتی ہیں تب تب فانوس بن کے معین الدین چشتی میدان میں آتا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. لوگوں نے کہا ہندوستان سے مسلمان کو ہٹا دیں گے، ہٹا دیں گے، بھگا دیں گے، اٹھا دیں گے. ہم نے کل دلی میں کہا تھا مسلمان کو کون اٹھا پائے گا؟ جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا پایا تو خواجہ کے بسائے مسلمان کو کون اٹھا دے گا؟ جی جی، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ. خواجہ کے بسائے مسلمان کو کون اٹھا دے گا؟ سنو، ہندوستان کی آبرو ہمارے دم قدم سے آئے، اور ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، غریب نواز کی جاگیر ہے. ہندوستان اس لیے مہان نہیں ہے کہ اس میں گنگا جمنا ہے، اس لیے مہان نہیں ہے کہ اس میں لال قلعہ ہے، میر امن باغ و بہار غالب جیسے لوگ ہوئے اس لیے مہان نہیں ہے.
नेहरू गांधी जैसे लोग वो इसलिए महान नहीं है, हिंदुस्तान इसलिए महान है कि इसमें गरीब नवाज का स्थान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरी जमीन ये तेरा आस्थान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान। महान है बहुत। जरा झूम के बोलो, सुभान हाथ अल्लाह। उठा के बोलो। सुभान अल्लाह। बहुत दिनों बाद आऊंगा दोबारा, अगर कहो तो 5 मिनट और बोल दो। हाँ, पीछे वाले जब चले जाते तो बढ़िया था। अरे मुंह से बोलो, जाऊं कि बैठूं 5 मिनट? तो हाथ उठा के बताओ ना, 5 मिनट बैठो। हाँ, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले ये जलसा। मौलाना याकूब साहब की मोहब्बतें, इनकी मेहनतें, बहुत खून किए इन्होंने, यकीन माने। पता नहीं आपसे इनको कितनी मोहब्बत है। हर लम्हे दो लम्हे हजरत कहाँ है, हजरत कहाँ है, तो मैं इनके फोन सुनूं या अपने गाड़ी का टेंशन, ये टूट गया वो टूट गया। बहरहाल बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। अल्लाह इनको सलामत रखे और आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। अल्लामा हनीफ साहब जैसे बुजुर्ग उलमा की सरपरस्ती आपके सरों पर बहुत दिनों तक सलामत रहे। जरा जोर से बोलो आमीन। इन बुजुर्गों का साया आपके सरों पर बहुत दिनों तक सलामत रहे। आमीन आमीन बिजाहे अबीबिल करीम। हजरात, हुसैन के गुलाम बने रहो। हुसैन की गुलामी में ही फायदा है। एक बात बताऊं तुम्हें, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ छोटी है। फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला और हुसैन दोनों एक बाग में साथ साथ टहल रहे हैं। 5 ही मिनट की बात है, साथ साथ में टहल रहे हैं। और फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला कहने लगे, हुसैन जानते हो क्या? बोले, मेरे बाप 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। मेरे बाप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। तुम्हारे बाप क्या है? अली के बेटे को जलाल आ गया, फातिमा के लख्ते जिगर को जलाल आ गया। ऊपर से नीचे तक देखा और फरमाया, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या ज्यादा हो गया? कहने लगे, फारूक आजम के बेटे सुन, हमने माना कि तेरे बाप 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है, तेरे बाप खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन है, मगर सुन, तेरे बाप उमर बिन खत्ताब मेरे नाना के दर के मोहताज गधा और अदना भिखारी है। अब तो अब्दुल्ला को जला लगा, अच्छा मेरे बाप की शान में तौहीन कर दी, गुस्ताखी कर दी। दौड़ के गए, अब्बा जान गजब हो गया, बेटे क्या हो गया? हुसैन ने आपकी शान में तौहीन कर दी। बोले, बेटे क्या कह दिया है? हुसैन ने आपको अपने नाना के दर का मोहताज गधा भिखारी बताया है। तो फौरन फारूक आजम फरमाते, अब्दुल्ला जाओ जरा हुसैन को बुला के लेके आओ। अब्दुल्ला दौड़े हैं, हुसैन के करीब पहुंचे हैं, सोच रहे हैं हुसैन आएंगे नहीं। बड़े बड़े बादशाह थर्राते हैं मेरे बाप के दरबार में आते हुए, हुसैन छोटी सी उम्र में क्या आएंगे, मगर ये नहीं जानते हैं। बड़े बड़े सुल्तान घबराते हैं, मगर ये अली का बेटा है, मुस्तफा का नवासा है। ये अगर आज घबराएगा, अगर दरबारे फारूकी में जाते हुए घबराएगा, इसके कदम लड़खड़ाएंगे, तो कल यही हुसैन 22,000 के सामने कैसे जाएगा? जी जी जी, वाह, बहुत अच्छा भाई। बुलाया है, चलो। अली के बेटा दरबारे फारूकी में, जरा जोर से मुस्कुरा के। रात का 1 से ज्यादा बज चुका है, इसलिए जरा मुस्कुरा के बोलो। 1 नंबर का मजमा हो जाए, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब अली का बेटा दरबार फारूकी में, सब सोच रहे हैं कि गोशमाली की जाएगी, सजा दी जाएगी, सख्त सुत कहा जाएगा। मगर जब हुसैन अंदर पहुंचे तो सबने क्या देखा? फारूक आजम अपनी मसनद से खड़े हो गए। जरा जोर से बोलो। फारूक आजम अपनी मसरत से खड़े हो गए, हाथों को बोसा दिया। बोले, हुसैन, हमने सुना है कि तुमने मुझे अपने नाना के दर का मोहताज गधा गुलाम भिखारी बताया। सब सोच रहे हुसैन डर जाएंगे, वो क्या बदलेगा जिसे दुनिया की तारीख बदलना था। हुसैन कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा है कि आप मेरे नाना के मोहताज गधा भिखारी गुलाम हैं। फरमाया, हुसैन जो जबान से बोल रहे हो, क्या उसे लिख के भी दे सकते हो? क्या बात है बाबा। हुसैन कहने लगे, अली के बेटा जो जबान से बोलता है वही लिख के देता है। जी। दवात कलम मंगाया गया, कागज मंगाया गया।
حسین نے لکھنا شروع کیا، وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 36 لاکھ مربع میل کے حکمران فاروق اعظم عمر بن الخطاب میرے نانا کے محتاج گدھا بھکاری غلام ہیں فقط حسین ابن علی۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ فقط حسین ابن علی، دستخط کیے فقط حسین ابن علی۔ جیسے ہی وہ کاغذ امیر المومنین نے لیا، دربار میں سناٹا ہے، حوالی موالی پریشان ہے، حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی۔ اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ مگر سب نے دیکھا وہ کاغذ فاروق اعظم اپنی ہاتھوں میں لیے، لے کے کبھی ہونٹوں سے چوم رہے ہیں، کبھی ماتھے سے لگا رہے ہیں، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، اور فرماتے درباریوں بے شک میں نے نبی کی بارگاہ میں کئی سال تک غلامی کی ہے، مگر مجھے شک تھا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر آج مجھے یقین ہو گیا، اس لیے نبی کے بیٹے نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نبی کے بیٹے نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے، پرمانت کر دیا ہے، سند کے طور پر مجھے تحریر مل گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ ذرا زور سے بولو میں نبی کا۔ فرماتے درباریوں میری قبر میں میرے سینے پر کفن کھول کے یہ کاغذ اندر رکھ دینا، تاکہ جب نکیرین مرقد میں آئے تو انہیں بتانے پوچھنے کی زحمت نہ ہو، وہ سینے پہ پڑھ لیں اور کہیں کہ سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو نبی کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ یہ تو نبی کا دیوانہ ہے، ذرا زور سے بولو نبی کا دیوانہ ہے۔ دیوانہ ہے۔ اور مانگنا ہے تو حسین کے وسیلے کے بغیر مت مانگنا۔ نانا اسی کو دیتے ہیں جس کے سینے میں نواسے کا پیار ہوتا ہے۔ یقین جانو جو حسین کا غلام ہوتا ہے در حقیقت وہی تو زمانے کا امام ہوتا ہے۔ حسین کا غلام ہوتا ہے وہی زمانے کا امام ہوتا ہے۔ حاتم طائی کا پوتا حسین کے ساتھ میں ہے۔ حاتم طائی کا پوتا بولا میرے دادا کے 12 دروازے، حاتم طائی کا نام سخاوت مشہور ہے، ان کے 12 دروازے تھے اور 12 دروازوں پر برابر سے سخاوت کا باڑا بڑھتا رہتا تھا، 24 گھنٹے مکتوں کا تانتا لگا رہتا تھا، لائن کم نہیں ہوتی تھی، فقیروں کی بھیڑ کم نہیں ہوتی تھی، اور 12 دروازوں پر 24 گھنٹے بڑھتا رہتا تھا۔ اتنا اوور کھینچ دیا کہ علی کے بیٹے کو جلال آ گیا۔ امام حسین نے سر سے نیچے تک دیکھا اور فرمایا اے حاتم طائی کے پوتے سن، ہم نے مانا کہ تیرے دادا حاتم طائی کے 12 دروازے تھے اور 12 دروازوں پر 24 گھنٹے سخاوت کا باڑا بڑھتا رہتا تھا، مکتوں کا تانتا کم نہیں ہوتا تھا، مگر سن میں نے دیکھا ہے کہ تیرا دادا میرے نانا کے ایک دروازے پر کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا تھا، اور میرے نانا نے تیرے دادا کو ایک دروازے سے اتنا دے دیا کہ تیرے دادا نے 12 دروازے سے لٹایا پھر بھی کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکتا تو ہے مکتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو۔ مکتا تو ہے مکتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ بھائیو وقت کی نزاکت کو پہچانو، روش بدل ڈالو، حالات بدل ڈالو، حالات بدل ڈالو، نماز کی پابندی کرو، یہی حسین کا اصل مشن ہے۔ بے پردگی چھڑا دو اپنی ماں بہن بیٹیوں سے، بچوں کو پڑھاؤ، نماز کی پابندی کرو، ہر مومن بھائی کو بھائی سے زیادہ پیار کرو، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہو، یہی آپ کا طریقہ حسینی ہونا چاہیے۔ ورق تمام ہوا، مدح بھی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بہرے بے کراں کے لیے، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے، آمدن سہون قصدن، خطا سرزد ہو گئی ہو، مولا معاف فرمائے، آمین آمین بجاہ حبیب الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔